बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं न्यूज़ आर। इमरान खान आम इंतखाबात में होने वाली मुबैना खुली धांधली के मुबैना सबूत देते हुए अपने इस अज़्म का इआदा कर चुके हैं कि उनके आज़ादी मार्च का रास्ता नहीं रोका जा सकता। उधर वज़ीर आज़म खैर सगाली के जज्बात दिखाते हुए अपनी जमात को हुक्म दे चुके हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के खिलाफ किसी भी अदम एतमाद की तहरीक का हिस्सा न बने। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खैर सगाली जज्बात शायद असर नहीं दिखा सकेंगे क्योंकि इमरान खान चौधरी निसार को आज़ादी मार्च पर नजरसानी करने से इनकार कर चुके हैं। इमरान खान खुल्लम खुला ऐलान कर रहे हैं कि वो नवाज शरीफ की खानदानी बादशाहत खत्म करके ही दम लेंगे। ख्याल किया जा रहा है कि इस्लामाबाद को आइन के आर्टिकल 245 के तहत फौज के हवाले करके इमरान खान के लॉन्ग मार्च का बंदोबस्त किया गया है। तहरीक इंसाफ इस इक़दाम के खिलाफ तो बोलती ही मगर इस हुकूमती इक़दाम को हदफ़े तनकीद तमाम सियासी जमातों ने भी बनाया। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह कहते हैं कि हम हुकूमत को गिरने तो नहीं देंगे मगर हुकूमत के मिनी मार्शल लॉ लगाने के इस इक़दाम के खिलाफ सरों पर कफन बांध कर मैदान में निकलेंगे। मगर चौधरी निसार ने हुकूमती मौक़िफ़ पेश करते हुए वाज़ेह कर दिया कि फौज को सियासी कारकुनों और सियासी जमातों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इस्लामाबाद में फौज मखसूस मकामात पर मौजूद होगी। चौधरी निसार ने याद दिलाया कि आइन के इस आर्टिकल 245 का अब तक 24 मरतबा इस्तेमाल किया गया। हत्ता के जजों की बहाली के लिए होने वाले लॉन्ग मार्च पर भी साबिक़ा हुकूमत ने यह आर्टिकल लागू किया था। हुकूमत का मौक़िफ़ और इसकी नेक नीयती अपनी जगह, मगर अखबारात में खबरें शाया हो रही हैं कि हुकूमत को हसास इदारों ने रिपोर्ट दी है कि तहरीक इंसाफ के कारकुन पार्लियामेंट पर कब्जा कर लेंगे। जितनी सादगी का इजहार चौधरी निसार साहब ने किया है, हमारा माजी गवाह है कि मामलात इतने सादा नहीं होते जितने समझ लिए जाते हैं। बाजीगरों ने 77 में भी कमाल दिखाया था, क्या बईद के मामलात अब भी सिविल हुकूमत के हाथ से निकल जाएं। ऐसा हुआ तो हालात यकीनन मुस्लिम लीग के हक में नहीं रहेंगे क्योंकि तारुल कादरी पेशगोई कर चुके हैं कि 31 अगस्त को पाकिस्तान में हुकूमत नवाज शरीफ की नहीं होगी। इमरान खान कहते हैं कि 14 अगस्त को नवाज शरीफ की बादशाहत खत्म हो जाएगी। इन दोनों दावों के बाद सवाल पैदा होता है कि फिर पाकिस्तान में किसकी और कौन सी हुकूमत होगी, यही पूछेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सैयद ज़ईम हुसैन कादरी, मेंबर पंजाब असम्बली हैं, शौकत बसरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, और हमें ज्वाइन किया है फैजुल हसन चौहान साहब ने, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। सबसे पहले ज़ईम कादरी साहब आपसे शुरू करते हैं। हुकूमत आपकी है, मुस्लिम लीग नून की है। तारुल कादरी साहब का ताज़ा बयान यह है कि 31 अगस्त को मियां नवाज शरीफ की हुकूमत नहीं होगी और पहले वॉशरूम में जाकर छुप गए थे और पैरों में गिरे थे फौज के और माफी मांगी थी, मुल्क से बाहर गए थे लेकिन अवामी कूच जब लगेगा तो माफी नहीं मिलेगी बल्कि इनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाला जाएगा, बाहर से इन लोगों को बुलाया जाएगा। इस तरह की बातें हो रही हैं। ऐसे लग रहा है जैसे उनको यकीन है कि अब हुकूमत जा रही है। देखें, एक तो मैं वाज़ेह तौर पे कहना चाहता हूँ कि ना तो जनाब नवाज शरीफ के पास कोई कैनेडियन नेशनलिटी है कि वो किसी और मुल्क में चले जाएंगे, और ना ही वो इंशाअल्लाह ताला किसी बैकडोर डिप्लोमेसी के ज़रिए इस हुकूमत में आए हैं। इस मुल्क के अवाम ने उनको वोट दिया है, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से, अल्लाह के फजल से वो हुकूमत में आए हैं और ये हुकूमत कायम है, ये कायम रहेगी और तब तक कायम रहेगी जब तक पाकिस्तान के 18 करोड़ अवाम अपने वोट के ज़रिए इसका आउटस्टर नहीं कर देती। जहाँ तक ताल्लुक़ है उस आर्टिकल का जिसका आपने अभी जिक्र किया 245 का, तो मैं आपको वाज़ेह तौर पे बता दूं कि जिस बात से पीपल्स पार्टी और दूसरे लोग खाइफ हैं वो बिल्कुल मेरे ख्याल में उन्होंने पढ़ा नहीं उस नोटिफिकेशन को, जिस नोटिफिकेशन में कैटेगोरिकल ये लिखा हुआ है कि उसकी सिर्फ वो शिकें इम्प्लीमेंट की गई हैं जिसमें फ़ौज को ये हुक्म दिया गया है कि वो उन इम्पॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस पर जो इस्लामाबाद में हैं उनका दिफा करेगी। वो तब जब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन उनको ये अहकामात देगी, और इसका ताल्लुक ना तो किसी लॉन्ग मार्च, ना किसी इनकलाब, ना ही किसी और सोर्स से है। आर्टिकल 199। मेरा सवाल ये है, ये जो यकीन नजर आ रहा है अगस्त में ही हुकूमत जाने का यकीन, तहरीक इंसाफ को भी इमरान खान कह रहे हैं 14 अगस्त को बादशाहत का खात्मा होगा, तारुल कादरी साहब कह रहे हैं 31 अगस्त को मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं होंगे, इनकी हुकूमत नहीं होगी। कोई वजह तो होगी इस यकीन की। 14 को देखें, बात यह कि आर्टिकल 199 जो फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल है वो इन फैशन और इन वोग है और वो इम्प्लीमेंट हो रहा है। ये कल जो सेक्रेटरी लॉ हैं उन्होंने भी और तमाम लोगों ने वो नोटिफिकेशन पेश किया है बाकायदा मीडिया के सामने, आप भी मंगवा लीजिए। उसमें जब आर्टिकल 245 के तहत अगर पूरे को इम्प्लीमेंट किया जाए और 199 को सस्पेंड कर दिया जाए तो फिर जो बात खुर्शीद शाह साहब फरमा रहे हैं या ये लोग फरमा रहे हैं उसका इम्पैक्ट और है
لیکن یہ بات واضح ہے کہ آرٹیکل 199 ان فیشن ان ووگ ہے. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ نہ تو لانگ مارچ کے خلاف نہ کسی انقلاب کے سوچ کے خلاف کوئی فوج کو نہ تو بلائے گا اور نہ ہی فوج کو عوام کے سامنے لا کے کھڑا کیا جائے گا. لیکن یہ جو یقین ہے حکومت اس کو یہ بات طور ہو پر گئی، یعنی سپریم کورٹ کے اختیارات اپنی جگہ رہیں گے بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے، لیکن میرا سوال وہی ہے اس یقین کی کیا وجہ ہے؟ کسی نے تو ان کو کوئی اشارہ دیا ہے کہ حکومت جاری ہے؟ اسلام آباد کا ہائی کورٹ بھی کام کر جی اسامہ صاحب سپریم کورٹ بھی کام کر رہا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ بھی آرٹیکل 199 کی ریٹیں جو ہے وہ ایکسپٹ ہو رہی ہیں اور ان پہ کام ہو رہا ہے. جی میرا سوال وہی ہے، اس یقین کی کوئی تو وجہ ہوگی، کچھ تو کسی طرف سے تو ان کو اشارے ہو رہے ہیں، کوئی تو ان کو بتا رہا ہے. وہ لوگ جو ریکارڈنگ دے رہے ہیں طاہر القادری صاحب کو، شہباز شریف صاحب کی فون ریکارڈنگ، کیا انہوں نے ان کو اشارہ دیا ہے کہ حکومت جا رہی ہے 31 اگست کو یا 14 اگست کو؟ دیکھیں میرے خیال میں دونوں خواب سے جاگ جائیں گے. 14 اگست کو عمران خان صاحب کی آنکھ کھل جائے گی اور اس کے فوراً بعد انشاءاللہ تعالی طاہر القادری صاحب کی بھی آنکھ کھل جائے گی. کسی قانون کے تحت، کسی آئین کے تحت، کسی کانسٹیٹیوشن میں کسی شک کے تحت نہ تو عمران خان صاحب صحیح ہے. زین قادری صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا، رکھتے ہیں نہ ہی مجھے اس کا جواب نہیں دیں. آپ نے اہم بات کہی ہے، آنکھ کھلنی ہے 14 اگست کو، یا یہ سمجھا رہا ہے حکومت کی آنکھیں بند کرنے کی طرف جا رہی ہے تحریک انصاف؟ فیض الحسن چوہان صاحب مسلم لیگ نون تو کہہ رہی ہے کہ 14 اگست کو آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی. کیا جواب ہے اس کا؟ کہیں نہیں جا رہی حکومت، یہ صرف دعوے ہیں، خیال ہیں، خواب ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسامہ صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ 14 اگست 1947 بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے انگریزوں کی غلامی سے نجات کا دن تھا. تو 14 اگست 2014 انشاءاللہ انگریزوں کے غلاموں کی غلامی سے آزادی کا دن انشاءاللہ ہوگا. 14 اگست 2014 انشاءاللہ خاندانی اور موروثی بادشاہتوں کے خاتمے کا دن ہوگا. 14 اگست 2014 انشاءاللہ اس پاکستان کے اندر سے سیاسی چوروں، لٹیروں، نوسر بازوں اور رساگیروں کی بادشاہت کی خاتمے کا دن ہوگا. اور دوسری بات، میرے بھائی نے یہ کہا 245 اور 245 کے حوالے سے یہ مختلف قسم کی توضیحات اور توجیحات پیش کر رہے ہیں. مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے. ان کے وزیر داخلہ آج سے کچھ 7 دن پہلے کہتے ہیں کہ ہم نے 245 کے تحت قطن جو ہے وہ فوج کو نہیں بلا رہے، ہم صرف فوج تعینات کر رہے ہیں. میں پوچھتا ہوں خدا کے بندو، عقل سے کام لو. یہ فوج کو تعینات کرنا یا فوج کو بلانا، کیا اس پہ کوئی گرامیٹیکلی کوئی فرق ہے؟ اصل میں انہوں نے پچھلے 15 دن تمام ٹیکٹس استعمال کیے عمران خان کو اور پی ٹی آئی کے کارکنان کو ڈرانے، دھمکانے اور اس آزادی مارچ سے دور رکھنے کے. کبھی انہوں نے کہا کہ جناب ہم 14 اگست کو پریڈ کریں گے. میری ساری عمر پنڈی اسلام آباد میں گزری ہے، میں دعوے سے کہوں گا کہ پاکستان کے اندر ہسٹری میں کبھی اسلام آباد میں 14 اگست کو پریڈ نہیں ہوئی. لیکن 4-5 دن تک نواز شریف اور ان کے حواری لیکن فیصل کیا 245 آرٹیکل لگانے سے لانگ مارچ کا راستہ روکا جا سکتا ہے؟ کیا اسلام آباد کو فوج کے حوالے کرنے سے لانگ مارچ کا راستہ رک جائے گا؟ سنیں میرا جواب یہ ہے، یہ جو 245 اور نظر بندی اور پابند سلاسل کی دھمکیاں دیتے ہیں، ان زنجیروں کی بات کرتے ہیں، سن لیں. آباد رہیں گے ویرانے، شاداب رہیں گی زنجیریں، جب تک دیوانے زندہ ہیں پھولیں گی پھلیں گی زنجیریں. اندھوں بہروں کی نگری میں یوں کون توجہ کرتا ہے، ماحول سنے گا دیکھے گا جس وقت بجے گی زنجیریں. جو زنجیروں سے باہر ہیں آزاد انہیں بھی مت سمجھو، جب ہاتھ کٹیں گے ظالم کے اس وقت کٹیں گی زنجیریں. تم ہمیں ان سے ڈراؤ گے، یہ تمہاری غلط فہمی ہے. عمران خان کے ماننے والے اور چاہنے والے اس پاکستان کو بچانے کے لیے، اس پاکستان کو کالے انگریزوں سے چھڑانے کے لیے اپنے گھروں سے نکل رہے ہیں، اپنے اقتدار کے لیے نہیں نکل رہے. اس یقین کی وجہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی، اس یقین کی وجہ کیا ہے فیض الحسن صاحب؟ اس یقین کی وجہ کیا ہے؟ معاملہ تو الیکشن جو ہے ریفارمز کا تھا. جی سر، ہم یہی تو بات کر رہے ہیں کہ اس پاکستان کے اندر امریکہ کی اور سعودی عرب کی اور انڈیا اور یو اے ای کی چھتری تلے این آر او کے تحت یہ بندر بانٹ کی گئی ہے کہ 15 سال تک ایک دفعہ تم نے حکومت کرنی ہے، دوسری دفعہ تم نے حکومت کرنی ہے. یہ پاکستانی عوام ہے، یہ بھیڑ بکریاں ہیں کہ یہ 2 خاندانوں کی غلامی اور 2 خاندانوں کے مراسی بن کے رہیں گے. عمران خان اس کو ختم کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکل رہا ہے. پی ٹی آئی کا کارکن اور ہم لوگ 14 اگست کو قائد اعظم کے پاکستان کو، چودھری رحمت علی کے پاکستان کو، علامہ اقبال کے پاکستان کو بچانے کے لیے اپنے گھروں سے نکل رہے ہیں.
ہمیں کسی اقتدار کی نہ بھوک ہے نہ طلب ہے، نہ شوکت بسرا صاحب ہوس ہے۔ کئی اور اہم پہلوؤں پر بات ہوگی، لیکن ابھی وقت بریک کا ہو رہا ہے، بریک کے بعد ملتے ہیں، کہیں مت جائیے۔ ویلکم بیک۔ شوکت بسرا صاحب، آپ اس وقت نظر آ رہا تھا تحریک انصاف کے قریب ہو رہے تھے، لیکن بات تو این آر او تک آ گئی، تحریک انصاف تو آپ کے بھی خلاف ہے۔ پیپلز پارٹی کیا سوچ رہی ہے؟ ایک طرف فون کیے جاتے ہیں زرداری صاحب کی جانب سے مسلم لیگ قاف کو، چودھری شجاعت صاحب کو کہ وہ لانگ مارچ کا حصہ نہ بنے، دوسری طرف آپ سپورٹ بھی کر رہے ہیں۔ کہاں کھڑی پیپلز پارٹی؟ خورشید شاہ صاحب کہتے ہیں حکومت کو گرنے نہیں دیں گے، لیکن 245 کے بھی خلاف ہیں۔ تو پیپلز پارٹی کیا کنفیوز ہو گئی ہے؟ کیا کرے؟ حکومت کو بچانا بھی چاہتی ہے، حکومت کے ساتھ بھی کھڑی نہیں ہونا چاہتی، کیا چکر ہے یہ؟ پاکستان پیپلز پارٹی کا سٹیٹس بہت کلیئر ہے۔ دیکھیں، ہم جمہوریت کے ساتھ، پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن جو طریقہ کار موجودہ حکمران، مجھے ابھی زعیم قادری صاحب اور بہت سارے جتنے اسپوکس مین نون لیگ کے آ رہے ہیں، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ تو بالکل اسی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں جو ایجنڈا طارق قادری صاحب کا، عمران خان صاحب کا اور باقی جماعتوں کا، اپوزیشن کا۔ حکومتیں اس طرح بہیو نہیں کرتی ہیں، حکومتیں اس طرح ریئیکٹ نہیں کرتی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی میرے خیال میں ہمارا جو رویہ پچھلے 5 سال تھا وہ بھی ان کے سامنے ہے، اور اس کے بعد ان کو ہم نے اب بھی سمجھایا ہے کہ خدارا آپ سیاسی سوچ لے کر آگے بڑھے، آپ معاملات کو بند گلی کی طرف حکومتیں نہیں لے کے جاتی، ڈیڈ لاک جو ہوتے ہیں وہ حکومتیں پیدا نہیں کرتی۔ حالات یہ ہے کہ عمران خان صاحب بھی مذاکرات کرنے کے لیے وہ دروازہ بند کر چکے ہیں، اور موجودہ حکمران آپ دیکھیں نا، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ پرویز رشید صاحب، رانا مشہود صاحب، چوری نثار صاحب، خواجہ سعد رفیق، خواجہ آصف، یہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہیں یا عمران خان صاحب کو ڈاکٹر طارق قادری صاحب کے ساتھ ہے؟ کہ جس طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی سوچ رہی ہے کہ ہم اگر 245 کا انہوں نے نفاذ کر دیا، کسی سے تو ہم بچانا چاہتے ہیں اس نظام کو، کہ اگر آپ لیکن شوکت بسرا صاحب، اگر عامرانہ سوچ ہے مسلم لیگ نون کی، تو آپ پھر لانگ مارچ کا حصہ کیوں نہیں بنتے؟ آزادی مارچ کا حصہ کیوں نہیں بنتے؟ اگر آپ بھی سمجھتے ہیں الیکشنز میں دھاندلی ہوئی ہے تو پھر آپ تحریک انصاف کا حصہ بنے۔ سن لے، اگر یہی مسلم لیگ کا غیر جمہوری غیر سیاسی رویہ رہا، یہ فوج کو سیاسی کاموں کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا، تو میں آپ کو یقینی طور پر کہتا ہوں 14 تو بہت دور ہے۔ آج خدا کے بعد اگر حکومت قائم ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے ہے، تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی سب سے آگے ہوگی، چونکہ ہم لوگ یہاں پر بنیادی انسانی حقوق کی جو خلاف ورزی ہونے جا رہی ہے، جو انارکی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اگر یہ اسلام آباد دیکھیں، اور مسلم لیگ نون کے پاس وقت بہت کم ہے، جو کام میاں نواز شریف صاحب کو کرنا چاہیے تھا، یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں وقت بہت کم ہے؟ کیا آپ کو بھی لگتا ہے کیا اسی وجہ سے پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہٹ رہی ہے مسلم لیگ نون کی سپورٹ سے؟ آپ کو بھی لگتا ہے اگست میں حکومت جا سکتی ہے، یہ وجہ ہے؟ بات یہ نہیں ہے، ہمیں ڈر اس غیر سیاسی رویے سے لگ رہا ہے، غیر سیاسی سوچ سے لگ رہا ہے جو مسلم لیگ نون اڈاپٹ کر رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی یہ سوچ کیوں ہے؟ یہ شوکت بسرا صاحب بالکل آپ، میں چاہتا ہوں بالکل یہی نقطہ، زعیم قادری صاحب، یہ غیر سیاسی سوچ کیوں آپ کی نظر آ رہی ہے جس کی وجہ سے سارے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں؟ ایک طرف تو چودھری نثار صاحب بھرپور کوششیں کرتے ہیں عمران خان صاحب کو منانے کی، بہت کوشش کرتے ہیں، میاں نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات چاہتے ہیں، عمران خان صاحب دروازے بند کر چکے ہیں بالکل مذاکرات کے، پھر بھی آپ کی بھرپور کوشش ہے آخری دن تک، لیکن دوسری طرف پھر آپ کے جو رویے ہیں وہ آمرانہ نظر آتے ہیں، بادشاہت نظر آتی ہے جس کے خاتمے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں، ایک تو بسرا صاحب نے بنیادی حقوق کے چیمپئن ہونے کی بات کی، میں نہیں اس بات میں جانا چاہتا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے جب مارشل لا لگائی تھی تو اس کا کیا آرٹیکل تھا، یہی آرٹیکل ہوگا یقیناً، اور 27 بار جو پچھلی دفعہ لگی ہے 245، میں ان کو پھر یقین دلا رہا ہوں کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ آرٹیکل 199، بسرا صاحب وکیل ہیں، پڑھ لیں اور خورشید شاہ صاحب کو بھی بتائیں کہ آرٹیکل 199 جو فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کرتا ہے وہ ان فیشن ان ووگ ہے، اس کو کسی نے سسپینڈ نہیں کیا، اور فوج کو کسی جلسے جلوس، کسی انقلاب اور کسی بھی جو مارچ ہے اس کو روکنے کے لیے اور لوگوں سے لڑانے کے لیے استعمال نہیں کیا جا رہا۔ میں خود مخالفت کروں گا اگر وہاں پر فوج کو بلایا گیا۔ اور بتائیے
بڑی سمپل بات ہے. تو پھر آپ کہاں تھا کس طرح آپ سے خطرہ ہے. بسرا صاحب عرض سن لینا عرض یہ ہے کہ جب ضرب عضب کے بعد تھریٹس آئے پورے اسلام آباد کی جو سینسٹیو انسٹالیشنز تھی ان کو, تو فوج نے یہ کہا کہ آپ نے ہمیں ایئرپورٹ پہ تعینات کر دیا, لیکن وہ کانسٹیٹیوشنل امبریلا جو ہوتی ہے ہمارے پاس کہ اگر ہم اس پہ ریئیکٹ کرتے ہیں تو وہ کانسٹیٹیوشنل امبریلا ہمارے پاس نہیں ہے, ہمیں وہ آئینی کوریج میسر نہیں ہے. اس لیے یہ ضروری تھا کہ آپ اس کو آرٹیکل 245 کو ٹو این ایکسٹینٹ آف فوج اپلائنگ دیم سیلف جہاں دہشت گردی ہو اس کو وہ کنفرنٹ کریں. یہ ایک چلیے مان لیتے ہیں. زعیم قاضی صاحب مجھے بتائیں, اگر آپ نے فوج کو استعمال نہیں کرنا لانگ مارچ کو روکنے کے لیے, تو پھر آپ کیسے روکیں گے؟ وہاں عمران خان صاحب دھرنا دیں گے, وہ کہیں گے کہ حکومت جب تک جائے گی نہیں, مڈ ٹرم کا اعلان نہیں کریں گے, بادشاہت کا خاتمہ نہیں ہوتا, تب تک ہم یہاں سے نہیں ہٹیں گے. تو پھر کیا کرے گی مسلم لیگ؟ جی بیٹھے رہے, وہ بالکل کچھ نہیں کرے گی. فوج چاہے کو ہفتوں بیٹھے رہے, مہینوں بیٹھے رہے, آپ کو نہیں بلانا چاہیے. جی کیا فرمایا آپ کسی صورت ان کو نہیں ہٹائیں گے, چاہے وہ ہفتوں مہینوں وہیں پہ بیٹھے رہے. جی بالکل, میں آپ کو گارنٹی, اچھا بات سنیں, گارنٹی لے لیں اس بات کی, نہ ہم ان کو ہٹائیں گے نہ ہم ان کو ماریں گے. ہم ان کو بیٹھ کے یہ پوچھیں گے کہ بھائی آپ یہاں بیٹھے ہیں, اپنے آپ ہمیں آئین اور قانون کے مطابق تمام تر جو آپ کے مطالبات ہیں وہ بتا دیجئے. ہم وہ مطالبات لے کر ان کو لے جائیں گے اگر یہ اتنے عقلمند ہوتے, اتنی جمہوری سوچ رکھنے والے ہوتے تو معاملات ایک ساتھ بسرا صاحب یہی وجہ کہ میں اوائڈ کرتا ہوں. یہ تو معاملہ ہی ختم ہو گیا, یہ تو معاملہ ہی ختم ہو گیا. فیض الحسن صاحب آئین اور قانون کو تو مانتی ہے تحریک انصاف, اس کے مطابق آپ سارے مطالبات دے دیں, وہ تو مسلم لیگ ماننے کو تیار ہے. بات ہی ختم, آپ کو اتنی کوشش کرنے کی ضرورت نہیں, آزادی مارچ کی ضرورت نہیں. جی ہم اس کو لے کر اسمبلی میں چلے جائیں گے اور وہاں رکھ کر ان سے گزارش کریں گے کہ آپ اس پہ بحث کر. جی بالکل, میں سمجھ گیا. زعیم قادری صاحب بالکل صحیح ہے, پارلیمنٹ جو ہے وہ وہاں حصہ ہے تحریک انصاف, اگر جس سے علیحدہ ہونے کی بھی کوشش کریے. فیض الحسن صاحب یہ تو معاملہ ہی ختم ہو گیا. جی 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 بات یہ ہے کہ آئین کا آرٹیکل 122 بالکل صریحاً یہ بات کہتا ہے کہ پارلیمنٹ مجاز ہے دھاندلی کو روکنے, دھاندلی کو انویسٹیگیٹ کرنے, دھاندلی کی آڈیٹنگ کرنے, دھاندلی کی جرنلنگ کرنے کی, وہ بالکل با اختیار ہے. اگر یہ اتنے سیریس ہوتے, یہ جمہوریت کے جو آج مامے چاچے اور تائے بنے بیٹھے ہیں, اگر یہ اتنے سیریس ہوتے تو 15 مہینے گزر گئے ہیں. آپ کو عادت ہے پہلے بھی آپ نے چور ڈاکو اور آپ جیب کترے سارے, بیچ میں آپ نہ ٹوکو, اگر آپ بدتمیزی کریں گے میں بدتمیزی آپ سے بہت زیادہ خاموشی سے آپ کی بات سنی ہے. نہیں آپ بدتمیزی مت کریں, آپ الفاظ درست کریں اپنے. یہ بدتمیزی نہیں نا, آپ احتیاط کریں نا. یہ میں کوئی بدتمیزی نہیں کر رہا, درست کریں. یہ اردو ادب کا جو محاورہ ہے, جیب کترا چور اور ڈاکو نہیں کہا. قاضی صاحب سنیں, آپ کے اندر حوصلہ نہیں ہے, آپ کے اندر حوصلہ نہیں ہے, پتہ کہ آپ کا کیا لیول ہے. کسی غلط فہمی کے اندر یا کسی کج فہمی کا شکار ہے. مسئلہ یہ ہے کہ 15 مہینوں کے اندر آپ نے 1% بھی کوئی ایکٹیویٹی نہیں کی اس دھاندلی کو حل کرنے کی. کیوں کہ آپ خاندانی سیاست, آپ خاندانی بادشاہت کے قائل لوگ ناراض کوئی نہ ہو. تو لوگ بول دیتے ہیں نا, سوالات ووٹ دیا ہم نے سن لیں, حوصلہ رکھیں. نون لیگ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ان سے گزارش کر دی ہے, ان کے اندر برداشت نہیں ہے. بالکل بالکل زعیم صاحب میں گزارش نہیں سن سکتے. یہ دوسروں کو درس اخلاق اور درس قرآن اور درس حدیث دیتے ہیں, خود سر سے لے کے پاؤں تک جو ہے وہ وائلیشن کرتے ہیں آئین کی اور قانون کی اور اخلاق کی اور ایتھکس کی. یہ 15 مہینوں میں 1% کوئی ایکٹیویٹی نہیں کی. نہیں ایک منٹ فیض صاحب پلیز, آپ نہیں آپ گفتگو ذرا ایسی کریں جس سے مہمان ناراض نہ ہو. زعیم صاحب جا رہے تھے, میں ریکویسٹ کرتا ہوں زعیم صاحب ایک منٹ رک جائیں. ماما بننا جو ہے نا, یہ کوئی آپ کو میں نے غیر پارلیمانی لفظ کہا ہے؟ یہ جمہوریت کے جو ہے وہ دعویدار بنے بیٹھے ہیں نا. لیکن آپ بتائیں 15 مہینے ہو گئے ہیں, 12 حلقے ہیں جن میں تھم ویریفیکیشن نادرا کر چکی ہے. ان 12 کے 12 حلقوں میں 50% سے ابو ووٹ جعلی, فیک اور سیوڈو نکلے ہیں. ان 12 حلقوں پہ ابھی تک حکومت نے, الیکشن کمیشن نے, نادرا نے کسی ایک بندے کے خلاف ایف آئی آر, کسی ایک بندے کے خلاف معطلی, کسی ایک بندے کے خلاف تعدیبی کارروائی, کسی ایک بندے کے خلاف یعنی اب دیر ہو چکی آپ کے خیال سے دیر. الٹا طارق ملک کو رات کے اندھیرے میں فارغ کر دیا. شوکت بسرا صاحب کیا چور ہیں, ان کو دماغی طور پہ بھی جو ہے وہ ان کی چور کی داڑھی میں تنکا کے مصداق ان کو پتا ہے کہ ان کا فیض الحسن صاحب سن لینا, بات تو سن لیں, بات تو سن لینا. آپ شوکت بسرا صاحب کیا واقعی اتنی دیر ہو چکی ہے؟ آپ تو کہتے ہیں دروازے کبھی بند نہیں ہوتے. اب تحریک انصاف کو منانے کی آپ نے بھی کوشش کی, یا یہ کہہ لیجئے
کہ قافلی کو منانے کی کوشش کی. آپ نے بھی کہا کہ مذاکرات دروازے کھلے رہنے چاہیے, لیکن تحریک انصاف کہہ رہی ہے اب مذاکرات میں بڑی دیر ہو گئی ہے. کیا واقعی ایسا ہے, اب کوئی راستہ نہیں رہا؟ اسامہ, آپ اگر رویہ دیکھیں, یہ دونوں پارٹیوں کے دونوں بڑے اہم عہدیداران بیٹھے ہیں, یہی رویہ نیچے سے اوپر اور اوپر سے نیچے ہے. مجھے بتائیے کہ ان حالات میں پاکستان پیپلز پارٹی کس طرح ان کو کنونس کر سکتی ہے کہ خدارا آپ لوگ اس مائنڈ سیٹ سے باہر آئے. کبھی دروازے بند نہیں کیے جاتے مذاکرات کے, ڈائیلاگ کے. لیکن مجھے افسوس اس بات پہ ہے کہ مسلم لیگ نون کو کیا ہو گیا کہ انہوں نے ماضی سے سبق نہیں سیکھا. یہ ابھی بھی 80 اور 90 کی پولیٹکس میں ہے. آپ نے اگر پیپلز اس پارٹی وقت تو تحریک انصاف کے کورٹ میں ہے بال, وہ کہہ رہے ہیں ہم نے اب مذاکرات کا دور گزر گیا, ہم نے بڑا انتظار کیا, اب تو مسلم لیگ نون تو کوششیں کر رہی ہے کہ مذاکرات ہو جائیں. پیپلز پارٹی تو کیا یہاں پہ پینٹاگون آ جائے, سی آئی اے آ جائے, را آ جائے, MI5 آ جائے, ان لوگوں کو کوئی نہیں بچا سکتا جب یہ خودکشی کرنے میں تلے ہوئے ہیں. زعیم قادری صاحب کہہ رہے ہیں آئین اور قانون کے مطابق ہمیں لکھ کر دے دیں, ہم وہ باتیں پارلیمنٹ لے جائیں گے, ماننے کو تیار ہیں. اب اس سے زیادہ وہ کیا کہیں, آپ کے خیال سے کیا ہونا چاہیے؟ میں نے آپ کے سامنے آئین کی میرا بھائی ہے, بھائی آپ یہ بتائیں, آپ کے ساتھ آپ نے جب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب میاں شہباز شریف صاحب نے لاہور سے بھیجا تھا, دودھ کی سبیلیں لگائیں, پانی کی سبیلیں لگائیں, پروٹوکول دے کر بھیجا, کیا ہم نے فوجوں کے ذریعے فوج اور طاہر یہ 245 لگانے بسرا صاحب اس کا جواب دینا چاہ رہے ہیں, زعیم قادری صاحب اس کا جواب دینا چاہ رہے ہیں کہ میاں شہباز شریف اور نواز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ فوج اور حکومت عوام آمنے سامنے ہو اور یہاں پر انارکی پیدا ہو. یہ ہم نہیں ہونے دیں گے. اچھا صحیح ہے, اچھی بات ہے, اچھی بات ہے. زعیم صاحب اس کا جواب دینا چاہ رہے ہیں. بسرا صاحب ایک منٹ, اب صحیح ہے, زعیم قادری صاحب بہت دیر کر دی آپ نے. اب 15 مہینے پہلے اگر یہی بات آپ کر لیتے تو تحریک انصاف یہاں تک نہ آتی. جواب دے رہا ہوں. جی 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 بالکل, یہ آتے پھر بھی آتے. بسرا صاحب ایک اب قادری صاحب کو جواب دینے دیں. جی زعیم قادری صاحب جی جی بالکل, جی خاموش ہے. جی پی ٹی آئی نے یہاں ہر صورت تک آنا تھا کیونکہ ان کو اقتدار میں آنے کی جلدی ہے. اگر انہوں نے یہاں نہ آنا ہوتا تو میں تو کسی کو چور ڈاکو جیب کترا نہیں کہوں گا جس طرح یہ ان کے نمائندے کہہ رہے ہیں. میں تو بڑی تمیز کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ اگر 52 الیکشن کمشنر نے کروائے پچھلے 1 سال کے اندر, جہاں پر یہ فیصلہ ہوا کہ وہاں پہ کوئی گڑبڑ ہوئی تھی, ان ڈی سیٹڈ الیکشنز پر 52 کے قریب الیکشنز کروائے گئے. ان تمام 52 الیکشنز میں 190 میں سے 114 پٹیشنز پی ایم ایل این کی تھی. 52 الیکشن ہوئے. بسرا صاحب ایک منٹ سن لینا, ان کو اکیلے کو بلا لیں. جی میں تو اس طرح بات نہیں کر سکتا. نہیں آپ بات مکمل کر لیں, بات مکمل کریں قادری صاحب پلیز. 52 الیکشن ہوئے. 52 الیکشن ہوئے, وہ 52 کے 52 الیکشن تمام کے تمام وہ الیکشن پی ٹی آئی نے لڑے. کچھ الیکشنز جیتے, کچھ ہارے, اور ان جیتے ہوئے الیکشن پر دھاندلی کی بات نہیں کی. جبکہ اسلام آباد میں اور پنجاب میں ہماری حکومت تھی, 70 سے 80% الیکشن اسی صوبے میں ہوئے. ہم وہ بھی جیت سکتے تھے نا. بات صرف یہ ہے کہ دیکھیں پرابلم کہاں ہے. پرابلم ہے اقتدار میں جلدی کی. وہ چاہتے ہیں کہ ہم ووٹ چوری کر کر لوگوں سے چھین کر ان کا مینڈیٹ کسی طرح اقتدار کے سنگھاسن پر اپنے آپ کو بٹھا لیں. لیکن وہ خیبر پختونخوا میں تو ان کا اقتدار ہے, وہ تو اس کی بھی قربانی دینے کو تیار ہے. تحریک انصاف کو خیبر پختونخوا کی قربانی دینے کو تیار ہے. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, میں اسامہ صاحب آپ کو چیلنج کرتا ہوں. انہوں نے اختیار عمران خان صاحب کو دیا ہے. عمران خان صاحب کبھی بھی قیامت کے دن تک نہ تو خیبر پختونخوا حکومت چھوڑیں گے, نہ وہ اپنے ایم این ایس کو استعفیٰ دینے سے کہیں گے, نہ ہی وہ اس ملک کی سیاست سے الگ ہوں گے, کیونکہ وہ جانتے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں استعفے جمع کرا دیے. شری مزاری صاحبہ نے کہہ دیا کل کہ استعفے جمع کرا دیے گئے ہیں. استعفے عمران خان صاحب کو جمع کرا بھی دیے انہوں نے نا. طریقہ کار یہ نہیں ہے. طریقہ کار یہ ہے کہ استعفیٰ جمع اسپیکر صاحب کو کرایا جاتا ہے میرے بھائی. وہ تو اب عمران خان پر ہے, جب مرضی آگے دے دیں. نہیں ہوگا. ہاں تو کرا دیں, تو کرا دیں. عمران خان کسٹوڈین ہو گئے. کہے کہ یہ اسمبلی غلط ہے, کہے کہ یہ کے پی کے کی گورنمنٹ انہوں نے نہیں لینی, کہے کہ یہ چھوڑنے کے لیے تیار ہے. قاضی صاحب ایک منٹ, آپ نے بڑے اہم نقطے کئی اٹھائے ہیں. ایک منٹ, مجھے بھی بریک لینی ہے, لیکن گفتگو ابھی ختم نہیں ہوئی. بہت اہم موضوع ہے, اسی لیے بریک کے بعد اس پر گفتگو جاری رکھیں.
ویلکم بیک. فیض الحسن صاحب, کیا واقعی یہ حقیقت ہے کہ صرف اور صرف اقتدار چاہتے ہیں, کسی نہ کسی طرح عمران خان صاحب چاہتے ہیں وزیر اعظم بن جائیں؟ کیونکہ معاملہ تو تھا الیکشن ریفارمز کا, بات اب آ گئی ہے کہ حکومت کے خاتمے تک. کیا الیکشن کمیشن کا آپ چاہتے ہیں کہ جائے, عدالتیں جو ہیں ان میں تبدیلی چاہتے ہیں, الیکشن ریفارمز چاہتے ہیں؟ اصل ایجنڈا کیا ہے؟ یا پھر یہی ہے کہ جو الزام لگایا جا رہا ہے کہ صرف حکومت چاہتے ہیں پھر ہی سب کچھ ٹھیک ہوگا؟ میرے بھائی نے کہا کہ گھر بھیجنے کا مسئلہ صاحب میں آپ سے پوچھوں گا آپ کے خیال میں کیا ایجنڈا ہے؟ فیصل صاحب کو بتانے دیں. تمیز اور تہذیب سے بات کروں گا, اور میری نون لیگ بھی بڑی تمیز اور تہذیب سے بات کرتی ہے, بالکل میں مانتا ہوں. انہوں نے بڑی تمیز اور بڑے تہذیب سے 14 بندوں کو دن دہاڑے قتل کر دیا, شہید کر دیا, اور ان کی ایف آئی آر بھی آج تک درج نہیں کی. انہوں نے اتنی تمیز اور تہذیب سے آج سے, سن لیں پوری بات سن لیں, آج سے 3 مہینے پہلے نیپرا نے فیصلہ کیا کہ 24 پیسے, ایک منٹ سن لو یار, یہ تو سب سے بڑی آپ کی سب سے بڑی منافقت یہ ہے. قاضی صاحب کیا آپ 10 تو دیتے ہو؟ میں قاضی صاحب آپ نوٹ کر لیں بات, یہ پوائنٹ نوٹ کریں, اس کا جواب آپ سے لیں گے. میں آپ کی طرف آؤں گا. جی جی رکھیں, جی فیضل حسن صاحب چلیں مکمل کریں بات, حوصلہ رکھ لیں. جی جی مسئلہ یہ ہے, انہوں نے بڑے تمیز اور تہذیب سے 15 ارب روپے پاکستان کی غریب عوام سے پچھلے 3 مہینوں میں اینٹھ لیے. نیپرا نے آج سے 3 مہینے پہلے فیصلہ کیا کہ عام صارفین کو 24 پیسے سے لے کے 1 روپیہ 67 پیسے ٹیرف میں کمی ہوگی. نیپرا ایکٹ کے مطابق فوری طور پہ یہ فیصلہ عمل درآمد ہونا چاہیے تھا, لیکن حکومت نے 3 ماہ سے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا, اور 15 ارب روپے میرے اور آپ جیسے مڈل کلاس اور غریب لوگوں کی جیبوں سے نکال لیے بڑے تمیز اور تہذیب کے ساتھ. یہ تمیز اور تہذیب فیصل صاحب پوری پاکستانی مجھے بتائیں نہیں, غریب عوام ان کی بات چھوڑ دیں. میرا سوال اپنی جگہ ہے کہ اصل مسئلہ کیا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے ہر صورت, تبھی یہ نیپرا کا مسئلہ ہو, لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہو, یہ تمام ہوگا. یا اصل مسئلہ الیکشن ریفارمز کا تھا, یا اصل مسئلہ یہ ہے کہ عدالتوں کو صحیح کرنا ہے, یا اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے الیکشن ٹریبیونل نیا لے کر آنا ہے؟ اصل مسئلہ کیا ہے؟ کیا میاں نواز شریف صاحب نون لیگ کے قائد اس وجہ سے بنے ہوئے ہیں, اور پوری نون لیگ ایک پارٹی بنائی ہوئی ہے کہ وہ نائب قاصد بھرتی ہو؟ وہ وزیر اعظم بننے کے لیے ہی ہے نا. عمران خان صاحب کا حق ہے کہ وہ وزیر اعظم بنے, عمران خان صاحب کا حق ہے کہ وہ لوگوں کو اور پاکستان کی عوام کی لیڈرشپ کریں. پاکستانی عوام نے پچھلے الیکشن کے اندر 60% ٹرن آؤٹ دیا عمران خان کے ویژن کو, عمران خان کی سوچ کو, عمران خان کی جو ہے نئے پاکستان کے جذبے کو. ان جو ہے وہ ملک کو لوٹنے والے لوگ کے جو پچھلے 30 سال سے لوٹ رہے تھے, اور لوٹ کے جو ہے وہ کینیڈا کے اندر, کینیا کے اندر, سری لنکا کے اندر, برطانیہ کے اندر اور انڈیا کے اندر شوگر ملنے اور اسٹیل ملنے بنانے والے ان حکمرانوں کے لیے ووٹ دیا تھا, قتل نہیں. ان حکمرانوں کے لیے یعنی اس کا مطلب ہے کہ اب معاملات صرف الیکشن تک نہیں رہے. تو یہ بد تہذیبی نہیں, یہ سب سے بڑی تہذیب ہے. شوکت بسرا صاحب سے پوچھیں, فیضل حسن صاحب کہنا سب سے بڑا حق اور انصاف ہے. 1 منٹ چلے فیض الحسن صاحب, میں یہی بات چاہ رہا تھا. جس طرح آپ کہہ رہے ہیں, اب تو لگتا ہے کہ الیکشن ریفارم سے معاملہ آگے چلا گیا ہے, الیکشن ٹریبیونل سے بھی بات آگے چلی گئی, الیکشن کمیشن سے بھی, عدالتوں سے بھی. شوکت بسرا صاحب آپ کو کیا نظر آ رہا ہے ایجنڈا؟ آپ کی پارٹی کیا سوچ ہے؟ جی جی 1 منٹ فیضل صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گا. اسمبلی کو دی ہوئی ہے اسامہ صاحب, 47 کمیٹیوں کی سربراہی صحیح ہے, یعنی اس کا مطلب میں سمجھ گیا, میں یہی تو عرض کر رہا ہوں اصلاحات کی, اس کی سربراہی بھی جب اپنے سمدھی اسحاق ڈار کو دینے لگے ہیں. یہ کون سی جمہوریت ہے, یہ کون سا نظام ہے, یہ کون سا نظام ہے؟ صحیح بات ہو گئی آپ کی. کیا اس کی کوئی حد بھی ہے؟ یہ سفر ناتمام ہے, یہ سفر ناتمام. شوکت بسرا صاحب کو بھی بولنے دینا, اس کو ختم کرنا ہے. فیض الحسن صاحب 1 منٹ. شوکت بسرا صاحب ایجنڈا کیا ہے؟ یعنی یہ معاملہ الیکشن ریفارم سے شروع ہوا تھا, دھاندلی سے شروع ہوا تھا, اب تو لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف کہتی ہے کہ نہیں, کچھ نہیں ہونے والا جب تک اس حکومت کا خاتمہ نہیں ہوتا. 1 پوائنٹ ایجنڈا اب یہ ہو چکا ہے, اور لگتا ہے کہ اب 14 اگست کو اعلان یہی ہوگا کہ جب تک حکومت نہیں جاتی یا مڈ ٹرم کا اعلان نہیں ہوتا وہ دھرنا دیے رکھیں گے. تو پھر ایجنڈا کیا ہے, حکومت کا خاتمہ یا ریفارمز؟ میرے خیال میں جو حکومت کا رویہ ہے تو ان کو تو تحریک انصاف کو اور مخالفین کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سارا کچھ تو یہ وہ کہتے ہیں نا بالٹی سے تیل سٹنا, یہ تو اس طرح چنگاریاں منہ سے نکال رہے ہیں, آگ نکال رہے ہیں. کیا اس طرح آپ حکومتیں ہوتی ہیں؟ بھائی آپ ان لوگوں کے ساتھ, آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب تمام پارلیمانی لیڈرز کو اجماعت میں لیں, عمران خان صاحب سے مذاکرات کریں, ان کے دروازے بھی توڑنے پڑے, ان سے مذاکرات کرنے چاہیے. آپ حمزہ شہباز شریف صاحب آج کہہ رہے تھے کہ جن کو آنے دیں, ان کو دھرنے دینے دیں, ان کو لانگ مارچ کرنے دیں. تو بھائی اللہ کے بندو, اگر تو آپ جس طرح آپ نے پہلے ایشو کو ہینڈل کیا ہے, اگر یہی اس طرح آپ ہینڈل کریں تو اسامہ آپ کی بات درست ہے.
آپ دیکھیں گے 14 اگست کو لیکن جب یہ ریڈ زون میں بیٹھے ہوں گے. بسرا صاحب آپ تو صرف حکومت کہہ رہے ہیں, عمران خان صاحب نے تو کہا ہے کہ آج تک 14 اگست 1947 سے لے کے آج تک جمہوریت پاکستان میں آئی ہی نہیں. اب اس 14 اگست کو وہ جمہوریت لے کر آ رہے ہیں, یعنی پچھلے پیپلز پارٹی کے بھی جو دور گزرے اس میں جمہوریت نہیں تھی. عمران خان صاحب تو یہاں تک کہہ رہے ہیں. میں گزارش کروں, مجھے بتائیے کہ طاہر القادری صاحب جب ڈی چوک میں بیٹھے تھے یہی باتیں کرتے تھے نا, انقلاب آئے گا, اب یہاں پر قتل و غارت ہوگی, لاشیں گریں گی. تو پیپلز پارٹی نے کیا وہاں پر ان کے ساتھ قتل و غارت کر دی؟ یہ اپوزیشن کرتی رہتی ہے ایسی باتیں. عمران خان صاحب کو ان کو یہی تو پرابلم ہوا ہے کہ ہم نے مسلم لیگ نون کو جو بات سمجھا رہے ہیں, اب بھی سمجھا رہے ہیں, پہلے بھی سمجھاتے رہے. میاں آصف علی زرداری صاحب نے کہا میاں صاحب بادشاہ مت بنے, وزیر اعظم بنے. یہ ان کو میڈیا آج اس بات کو یقینی کے ساتھ بات کرتا ہے کہ بھئی آپ نے ان سے مذاکرات نہیں کیے, آپ ان سے ڈائیلاگ نہیں کیے. یہ اپوزیشن تو یہ کام کرتی ہے, ان کا یہ رویہ ہوتا ہے. یعنی شوکت بسرا صاحب, عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ میں خود پولیس والوں کو پھانسی دوں گا اگر انہوں نے کچھ کیا. یہ صرف نعرے ہیں, اس میں کوئی حقیقت نہیں جو باتیں کر رہے ہیں. یا جو انٹیلیجنس رپورٹس ہیں کہ بعض لوگ اگر مشتعل ہو گئے تو وہ پارلیمنٹ پر قبضہ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں, یہ صرف باتیں ہیں, ان میں حقیقت نہیں ہے. اسامہ بھائی ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے تمام جماعتوں کا حکمرانوں کو گھر بھیجنا. اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا کام آسان کر رہے ہیں, 245 لگانا, فوج کو لے کے آنا. آپ سمجھتے ہیں سب میں قصور حکومت کا ہی ہے؟ میں زعیم قادری صاحب یہ جو بات ہو رہی ہے کہ آرٹیکل 245 صاحب لگاتے ہیں, جمہوریت جاتی ہے, اسمبلیاں پیک ہوتی ہیں, تو تمام کریڈٹ ماشاءاللہ یہ میاں نواز شریف صاحب کو جائے گا. اور میرے خیال میں چوری نثار علی صاحب نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جدہ سے آگے کہیں بھیجنا ہے میاں نواز شریف صاحب کو. یہ چوری نثار علی صاحب کا فیصلہ ہے. زعیم قادری صاحب اپنے پیر پر مسلم لیگ نون کو اڑھالی خود مار رہی ہے. یہ لگ رہا ہے کہ اپوزیشن کا موقف ہے, ساری جماعتیں. فیصلے کون کر رہے ہیں یار؟ اس سے کہنے کو بلایا آپ نے. صحیح ہے, بسرا صاحب جواب دینے دیں. بسرا صاحب جواب دینے دیں. زعیم قادری صاحب میرے پاس چند سیکنڈ ہے, پلیز یہ سم اپ کیجئے گا ساری گفتگو. دیکھیں یہ جو بات بسرا صاحب کی نے جو بات کی ہے یہ کچھ حد تک بالکل درست ہے. کیٹیگوریکلی کہا گیا کہ جو دھاندلی کی گئی وہ آصف علی زرداری, نواز شریف اور افتخار چودھری نے مل کے کی. یہ پرسوں کا عمران خان صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے. ان کو علم ہی نہیں ہے کچھ عمران خان والوں کو. یہ وہ گفتگو کرتے ہیں جو ہوائی ہوتی ہے. ہوائی گفتگو کا جواب نہیں ہوتا. آئین اور قانون کے مطابق کریں گے تو حاضر ہیں. اگر یہ کہیں گے کہ آپ اقتدار سے باہر چلے جائیں, ہمیں ووٹ دیے, ہمیں آپ وزیر اعظم بنا دیں, تو بھائی کاش یہ بجلی کی مہنگائی, یہ اکنامک ایجنڈا, یہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ آپ نے دیکھی ہوتی. اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ کے پاس اور کوئی بات نہیں ہے, آپ صرف اپنے اقتدار کے لیے لانگ مارچ کر رہے ہیں. اور یہ میرے بھائی جب ایم پی اے تھے جنرل پرویز مشرف کے زمانے میں, تو چودھری پرویز علیہ صاحب یہاں پہ روز رات کو 200-250 کارکنوں کو جیل بھیج کے ان کے جسم چھیل کے بھیجا کرتے تھے. یہ اس معاملے میں بھی شامل تھے. چوتھی سیاسی جماعت ہے موصوف کی, 4 سیاسی جماعتیں بدل چکے ہیں اور اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں نظریاتی کارکن ہوں. کون سے نظریات بول رہے ہیں؟ صرف ایک نظریہ کہ اس ملک کے اقتدار پر قبضہ کیا جائے, اس ملک کے اقتدار کو منورٹیز کو دیا جائے, میجورٹی سے لے کر مائنورٹی کو دی جائے, اور آئین کے مطابق نہیں, زبردستی قبضہ کر لیا جائے. کسی کی جرت نہیں ہے کہ کوئی اسمبلی کے اندر گھس کے دکھائے. یہ کوئی مذاق ہے کہ ایک ملک میں قانون اور آئین موجود ہو اور کوئی جیب زبردستی گھس جائے کسی اسمبلی میں ہوتا ہے کہ اب میں یہاں پہ بیٹھ کر ختم ہو گیا, لٹ پڑی ہوئی ہے. قانون اور آئین کے پاس بالکل کسی کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ اس ملک کے اقتدار کا جو ہے اس کو تبدیل کرتے اپنے طریقے سے. کسی کی جرت نہیں ہے, ہوائی باتیں نہیں کرتے, کسی کی جرت نہیں ہے, جو ہے وہ کرپشن بھی کرتے ہیں اور کسی کی جرت نہیں ہے کہ اقتدار کو تبدیل کر دے. اقتدار عوام جمہور سے آیا ہے, جمہور نے دیا ہے, جمہور ہی اس کی حفاظت کرے گی, اور انشاءاللہ پاکستان کی عوام اس اقتدار کو دینا پتہ لگ جائے گا. 14 اگست میں چند دن رہ گئے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں تمام مہمانوں کا. سید زعیم حسین صاحب مسلم لیگ نون کے نام آپ کا شکریہ, شوکت بسرا صاحب اور فیض الحسن چوہان صاحب, میں تینوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. طاہر القادری صاحب بھی کہہ رہے ہیں اگست میں خاتمہ ہونے جا رہا ہے موجودہ حکومت کا. عمران خان صاحب بھی واضح کہتے چلے جا رہے ہیں, اب مزید واضح ہوتا جا رہا ہے ان کا موقف کہ 14 اگست کو وہ حکومت کا خاتمہ چاہتے ہیں. فی الحال ایسا ہونا ذرا مشکل لگتا ہے کہ اس طرح سے سڑکوں پر آ کر حکومت کا خاتمہ کیا جا سکے, لیکن پاکستان میں انہونی ہو بھی جایا کرتی ہے. نیوزار دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو نفرت اور اولاد کے غم سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.